बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइस्ता मेमन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इस्लामिक स्टडीज़, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सक्खर। मेरा आज का लेक्चर डिग्री क्लासेस बीए पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 1 के लिए है। डिग्री क्लासेस के इस्लामिक स्टडीज़ के सिलेबस में 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 मुख्तलिफ टॉपिक की मुनासबत से कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात का जिक्र है। सेक्शन 2 सीरत तैयबा के मुतल्लिक है और सेक्शन 3 इस्लामी तहजीब के बारे में है। मेरा आज का लेक्चर सेक्शन 1 से है और टॉपिक है यूनिटी ऑफ उम्मा यानी इत्तेहाद उम्मत। इत्तेहाद उम्मत से मुराद है पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में मुत्तहद और एक हो जाएं, क्योंकि सबका दीन एक नबी, एक आसमानी किताब यानी कुरान पाक, एक किबला, मौत और जिंदगी का एक नजरिया और कानून और ज़ाब्ता एक है, क्योंकि तमाम मुसलमान एक ही बिरादरी हैं और आपस में भाई हैं। तमाम इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लेकिन मजहब, रंग और इलाकाई तब्दीली ने उनको कई कौमों में तब्दील कर दिया है। हर एक की अपनी सियासी, समाजी, मुआशी, मजहबी और कौमी हैसियत है और इन हक़ाइक़ की रोशनी में दूसरी कौमों से ताल्लुकात कायम रखते हैं। इस्लाम के मुताबिक पूरी दुनिया के मुसलमान एक बिरादरी हैं, कुफ़ार और मुशरिक एक गुरूह हैं। इसलिए इस हालत में इत्तेहाद उम्मत बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपस में मुत्तहद नहीं होंगे तो इज्जत और सुकून से जिंदा ना रह सकेंगे और ना ही तरक्की कर सकेंगे। इसलिए कुरान पाक और हदीस शरीफ में इत्तेहाद उम्मत की सख्ती से ताकीद की गई है। इत्तेहाद उम्मत पर मुसलमानों को हमेशा कायम रहने के लिए कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करना होगा। इस्लाम ने इत्तेहाद कायम रखने का हुक्म दिया है। हर मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए अपने दिल में खुलूस और नेक नियति रखे। हर मुसलमान पर फर्ज है कि अपने मुसलमान भाई की जान, माल और इज्जत का एहतराम करे। किसी भी मुसलमान की जान, माल और इज्जत को नुकसान पहुंचाना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ऐसे कामों से दूर रहना चाहिए जिससे मुसलमान भाई के लिए दिल में नफरत पैदा हो। मसलन हसद ना करे, धोखा ना दे और वादा खिलाफी ना करे। चुगली, तोहमत और झूठ बोलने से इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। इत्तेहाद की ज़रूरत अल्लाह ताला से बेहतर कौन जानता है। इसके बगैर उम्मत मुसलमा दुनिया की दूसरी कौमों की तरह ना इत्तफाकी का शिकार होकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अल्लाह ताला की मसीहत है कि मुसलमान दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो, अच्छाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें। दीन इस्लाम का पैगाम दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचा दें और दीन इस्लाम को गालिब बनाने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि मुसलमान आपस में इस तरह मुंसलिक रहें जिस तरह दीवार की ईंटें एक दूसरे को सहारा देती रहती हैं और ये सब मिलकर खुद को एक मजबूत और मुस्तकिम दीवार की हैसियत से कायम रखती हैं। मुसलमान भी आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर रहेंगे तो एक नाकाबिल तस्खीर उम्मा की हैसियत से इस दुनिया में इज्जत और इक्तिदार के साथ जिंदा रहेंगे। इसलिए इत्तेहाद उम्मत पर जोर देते हुए अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात की आयत नंबर 10 में फरमाया है, इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, सब मुसलमान आपस में
بائی بائی ہیں، ان کا نفع مشترک اور ان کا نقصان ایک ہے، ان کی طاقت، ان کا اتحاد ایک ہے، ان کی برتری دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں اس لیے بھی ہوگی کہ مسلمان امت کی برتری اور فلاح کے لیے کوشش کرتا ہے اور اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے بڑی سے بڑی انفرادی قربانی پیش کرتا ہے۔ اتحاد امت کی آیت نمبر 1 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بائی بائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں حبل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی رسی یا وہ چیز جو مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہو۔ یہاں رسی سے مراد قرآن پاک ہے۔ اعتصام کا مطلب ہے مضبوطی سے پکڑنا، نعمت سے مراد دین اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر اتحاد کے لیے کوئی نہ کوئی نظریاتی اور عملی بنیاد ضروری ہے، اور مسلمانوں میں اتحاد کی بنیاد اللہ کی رسی یعنی قرآن و سنت ہے۔ فرقہ پرستی اور گروہ بندی سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کا راز اتحاد اور اتفاق میں ہے، اور زوال کا سبب فرقہ پرستی، گروہ بندی، رنگ و نسل اور طرح طرح کے تعصبات ہیں۔ اللہ کو پسند ہے کہ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور تفرق نہ ڈالیں۔ اللہ کے حسن عمل کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اللہ کی مہربانی سے بائی بائی ہو گئے۔ یہاں اختلاف کو آگ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تم کو اختلاف سے بچا لیا، اور اللہ اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس ٹاپک کی سیکنڈ آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ترجمہ: یاد رکھو سارے مسلمان بائی بائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے۔ جب مومن آپس میں بائی بائی ہیں تو ان کی سب کی اصل ایمان ہوئی، اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں، بلکہ ایک دوسرے کے دست بازو، ہمدرد، غمگسار اور خیر خواہ بن کر رہیں، اور اگر کبھی غلط فہمی سے ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے تو اسے دور کر کے انہیں آپس میں دوبارہ جوڑ دیا جائے، اور ہر معاملے میں
اللہ سے ڈرو، شاید اس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق قرار پا جاؤ، ورنہ اللہ کی رحمت تو اہل ایمان اور تقوی کے لیے یقینی ہے۔ اس ٹاپک کی آیت نمبر 3 ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا تعبدوا الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ ان کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اور نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنا لیں، بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ نہ کسی بت کو، نہ سلیب کو، نہ آگ کو، اور نہ کسی اور چیز کو معبود سمجھو، بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، جیسا کہ تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی ربوبیت یعنی رب ہونے کا جو عقیدہ گھڑ رکھا ہے یہ غلط ہے، وہ رب نہیں ہیں، انسان ہیں۔ دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنے آباء اور آبان کو حلال اور حرام کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے یہ بھی ان کو رب بناتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار بھی صرف اللہ ہی کو ہے۔ اہل کتاب کو اس آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی گئی اور کہا تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ورنہ ساری رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ یعنی اسلام قبول کر لے، سلامتی میں رہے گا، اسلام لیا اللہ تعالیٰ تجھے دوگنا اجر دے گا۔ لیکن اگر تو نے اسلام قبول کرنے سے اعراض کیا تو رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہی ہوگا، کیونکہ رعایا کی عدم قبول اسلام کا سب تو ہی ہوگا۔ اس آیت میں 3 نکات یعنی نمبر 1 صرف اللہ کی عبادت کرنا، نمبر 2 اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر 3 اور کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا وہ کلمہ ہے جس پر اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دی گئی ہے۔ اس ٹاپک کی آیت نمبر 4 ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ برائے جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے ربی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ کفار اور مشرک کے معبودوں کو گالیاں نہ دیں، یہ نہ ہو کہ وہ غصے میں اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھیں اور اللہ کو برا کہیں۔ کفار اور مشرک اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے اور وہ بتوں
اور ملائکہ کی پوجا اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ ان کو اللہ کے قریب کریں اور اللہ کے ہاں سفارش کریں۔ اس لیے ہوش و حواس قائم ہونے کی حالت میں تو وہ اللہ کی شان میں گستاخی والے الفاظ اور گالیوں کا بھی تصور کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ مشرکوں کے معبودوں کو گالیاں نہ دیں۔ گالیوں سے مراد گستاخی والے الفاظ کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے۔ مذہبی بحث میں کبھی بھی جذباتی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی دوسرے مذاہب کے معبودوں کو گالیاں دینی چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مشرکوں کو خلوص دل سے دین حق کی دعوت دیں تاکہ وہ ان کے اخلاص سے متاثر ہو کر اسلام قبول کریں۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو حوصلہ دیا گیا ہے کہ مشرکوں کے رویے سے بیزار نہ ہوں، کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا۔ کفار اور مشرکوں کے سامنے ان کے اعمال نامے آئیں گے اور ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ اس آیت میں مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اسلام کے مخالفین کے معبودوں کو برے الفاظوں سے نہ پکاریں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قوم کی اپنے مذہب سے وابستگی، اپنے عقائد، رسموں سے محبت اور عقیدت اور روایات سے تعلق اور محبت فطری معاملات ہیں۔ اس لیے ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے ان کی بات کو سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے اور ان سے لڑائی کرنے کے بجائے دین حق کی بات اچھے طریقے سے پہنچانی چاہیے اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد خدا، دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے۔